बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, बड़ा सवाल है। हर तरफ से बार बार ये सवाल हो रहा होता है। इलेक्शन भी होने हैं, नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए हैं। इसका जवाब आर्मी चीफ ने दे दिया है, और वो क्या जवाब दिया है वैसे तो आपको कुछ अंदाज़ा होगा, लेकिन मैं आपको तफसील से बता दूंगा। और उनसे जेल में ही मज़ीद तफ्तीश भी हो रही है, पुलिस जाके तफ्तीश कर रही है, और उनकी दरख्वास्तें आ रही हैं कि मुझे एक और काम की इजाज़त दे दी जाए। वो क्या चीज़ें हैं, लेकिन चांद ग्रहण भी तो हो रहा है, पता ना आपको, आज ही है। तो उसका क्या असर होगा, क्या हमारी सियासत पर और हमारी सियासी जमातों पर इसका असर होगा। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आपको बताऊं कि असद कैसर साहब बहुत नाराज़ हैं। ये वही असद कैसर साहब हैं जो 3 रुकनी वफद के साथ मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गए, और मौलाना ने उनको ज़ाहिर आने की इजाज़त दी, ताज़ियत के लिए गए थे। और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जितने लोग जमा थे, ज़ाहिर है जब नमाज का वक्त हो जाए तो ऐसे मौके पर नमाज भी होगी, और जो सीनियर लोग होंगे वही नमाज की इमामत कराएंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान ने नमाज की इमामत कराई, और इन तीनों लोगों ने हिम्मत करके उसमें जमात में शरीक हुए, और उसकी वीडियो बनी, और वो वीडियो वायरल हो गई, वो लीक हो गई, शेयर हो गई, और उसके बाद वायरल हो गई। अच्छा, अब बड़ी सीधी सी बात है, जब आप गए हैं, जब आप मिलने चले गए हैं, तो नमाज़ पढ़ने में तो ये तो बड़ी पॉजिटिव सी चीज़ है। इसमें तो किसी भी तरह से इसको मनफी नज़र से देखा ही नहीं जा सकता। और लेकिन पीटीआई का मसला है, जब वो हर एक को चोर और डाकू कहेंगे, हर एक को पाकिस्तान का दुश्मन, इस्लाम के ख़िलाफ़ और हर चीज़ से बाहर निकाल देंगे, तो फिर ज़ाहिर है फिर उनके खिलाफ, उनके पीछे नमाज़ पढ़ना तो गलत हो जाएगा ना। तो ये पीटीआई का अपना मसला है कि उन्होंने जो नफ़रत पैदा करने की कोशिश की है लोगों में, लोगों को जो सिखाया है, वो खौफज़दा है कि लोग उससे बाहर ना आ जाए। अब पीटीआई का वफ़द मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में अगर नमाज़ पढ़ रहा है, तो ये जब लोगों को नज़र आएगा तो उन्हें लगेगा ना कि यार खान साहब तो कहते हैं कि ये बड़े गलत आदमी हैं। मतलब उनकी जो बदज़ुबानी और बदतमीज़ी फरमाते रहे हैं इमरान खान साहब, उसके बाद ज़ाहिर लोगों का एक सोच बन गई हुई है ना। अच्छा, मसला ये है कि असद कैसर साहब जब वहाँ से निकले तो सहाफ़ियों ने पूछा कि सर आप इमरान खान साहब को पता है इस बात का? तो उन्होंने कहा हाँ, इमरान खान साहब की इजाज़त से है, उनके बगैर कैसे हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी ये मुलाकात इमरान खान साहब की मर्ज़ी से थी, और वहाँ पे उन तीनों लीडर्स की मौलाना फजलुर रहमान की इमामत में नमाज़ पढ़ने का मतलब ये है, जो कि बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि कोई मजहबी इख्तलाफ या कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। वो एक सियासी ढकोसला है, ड्रामाबाजी है, जो सब जमातें करती हैं। एक दूसरे के खिलाफ लड़ना होता है, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाने होते हैं, एक दूसरे को बुरा कहना होता है, उनके मुकाबले में ख़ुद को अच्छा कहना होता है, उनकी बुराइयाँ बतानी होती हैं, अपनी अच्छाइयाँ बतानी होती हैं, उसकी बुनियाद पर लोगों से वोट लेना होता है। लेकिन आपने माशरे का, ये इमरान खान साहब ने और उनकी पार्टी ने बेड़ा गर्क करने का सोचा हुआ है। वो फैब्रिक को ही तबाह कर दिया है कि आप नफ़रत करें। वो याद है ना, वो बातें पुरानी हो जाएंगी कि इनके बच्चों के स्कूलों में जाकर एहतजाज करेंगे, कोई इनको रिश्ता नहीं देगा, कोई इनसे बात नहीं करेगा। नॉनसेंस था। तो वो आज भी उन्हें वही तकलीफ़ हो रही है कि ये जो वीडियो रिलीज़ हुई है ना, ये ज़्यादती है। कम से कम हमारी नमाज उनकी इमामत में पढ़ने की नहीं होना चाहिए। हालांकि ये बड़ा एक पॉजिटिव जेस्चर था कि नमाज का वक्त हो गया था और मौलाना सीनियर आदमी है, ज़ाहिर उन्होंने इमामत कराई और हमने नमाज़ पढ़ ली। तो इवन दूसरे जहाँ फ़िरक़ों की तफरीक भी वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहाँ हो भी, वहाँ पर भी अक्सर जो बड़े मकामात आ जाएँ, मसलन हरमैन में जब नमाज़ होती है तो सब फ़िरक़ों के लोग इकट्ठे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, किसी को इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये एक सियासी फ़िरका, अलग से एक ऐसा सियासी फ़िरका बन गया जिनके ख्याल में किसी के पीछे नमाज़ पढ़ना भी उन्हें गवारा नहीं है, कि ये भी उनके फॉलोअर्स को नज़र आ गया तो शायद उनका वो जो एक नफ़रत का बुत खड़ा किया हुआ है उन्होंने, वो ना टूट जाए। उन्हें उससे प्रॉब्लम है, क्योंकि ये खान साहब ने जो सब कुछ बनाया है वो सिर्फ उसी नफ़रत की बुनियाद पे बनाया है। उसमें कोई अपनी कारकर्दगी, कोई अपनी परफॉर्मेंस, कोई अपनी अच्छी चीज़ें नहीं है, सिर्फ दूसरों से नफ़रत की बुनियाद पे बनाया है। तो वो भुगत भी रहे हैं। अब जेल में बैठे हैं, जहाँ बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, वहाँ उनसे मज़ीद तफ्तीश शुरू हो गई है 9 मई के वाक़यात की पुलिस के ज़रिए। अदालत से इजाज़त ली गई। वहाँ ये सवाल भी हुआ कि अभी तक क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा अभी नहीं की थी, उन पर ज़ाहिर दफ़ात बाद में लगी, तो वो अब तफ्तीश शुरू भी हो गई है। आज भी उनसे तफ्तीश हुई है। अच्छा, खान साहब ने एक और रिक्वेस्ट की है अदालत से, वो जो खुसूसी अदालत है वहाँ पर, कि जनाब मुझे अपने बेटों से हर हफ्ते बात करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है,
اگر قانون میں اس طرح کی گنجائش ہے، میرا تو صرف ایک ہی اس پہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ تمام سہولتیں جو قانون کے مطابق جیل کے قیدیوں کو مل سکتی ہیں وہ عمران خان صاحب کو بھی ملنی چاہیے۔ ہاں یہ ڈرامے بازی ہے، وہ بعض لوگ کہتے ہیں نا بڑی جمہوریت ہے، میں اس کو جمہوریت نہیں مانتا کہ عمران خان صاحب کے لیے کمرے کی دیوار گرا کے 2 کمرے اکٹھے کر دیے ہیں، ان کے لیے کھانے کا ٹائم تبدیل ہو گیا ہے، ان کے لیے دیگر سہولتیں، یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ بدماشی ہے، یہ چودراہٹ ہے، یہ بلیک میلنگ ہے، یہ مافیا والا سسٹم ہے کہ آپ پبلک کو یا عام انسان کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے ایکسٹرا آرڈنری سہولتیں دے دی جائیں۔ تو یہ خیر انہوں نے پھر درخواست کی ہے، اصل مسئلہ ان کا کچھ اور ہے، وہ کسی اور سے بھی بات کرنا چاہ رہے ہیں اور بشرا بی بی سے ڈرتے ہیں، اس وجہ سے وہ کھل کے بات بھی نہیں کرتے، بچوں کا نام لے رہے ہیں، ورنہ بچوں سے پہلے کتنا ان کے مسائل تھے، کتنی وہ جو محبتیں جو ماری جا رہی ہیں پچھلے سال 1.5 سال میں جب سے حکومت ختم ہوئی ہے تب بھی اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے، مبارک چلے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اصل مسئلہ کسی اور سے بات کرنے کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور بشرا بی بی سے ڈرنے سے یاد آیا کہ چاند گرہن بھی تو ہے آج، اور یہ اس سال کا آخری چاند گرہن ہے، اور چاند گرہن ویسے تو سائنٹیفک اس کے اینگل سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے زمین اور ان کے موومنٹ کا ایک سسٹم ہے جس میں ایک خاص اینگل پر آنے سے وہ چاند گرہن ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کا مذہبی حوالے بھی موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے اس کو جو ہے نا ستاروں کی چالیں اور یہ چاند گرہن کو کچھ ایکٹیویٹیز کے لیے، کچھ ہیپننگس کے لیے وہ جوڑ لیا ہے کہ اس کے لیے ساد ہوں گے یا نحس ہوں گے، کیا ہوتا ہے وہ منحوس ہوں گے کہہ لیں۔ اور گزشتہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی جو فیض حمید کی تبدیلی ہونی تھی تو ایک چاند گرہن بھی تھا، وہ ایک اس کے ساتھ نا وہ خبریں یہ آتی تھی کہ بشرا بی بی نے روکا ہوا ہے کہ وہ چاند گرہن گزر جائے پھر ہونی ہے، ورنہ اگر اس سے پہلے ہو گیا تو پھر سب الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ اچھا ویسے الٹ پلٹ بہت بری طرح سے ہوا ہے، اب پتہ نہیں ان کی باتیں ٹھیک تھیں یا ویسی روٹین میں یہ تو ہونا ہی تھا تو وہ اس کے ساتھ انہوں نے بس لنک کر لیا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس چاند گرہن کی وجہ سے یا چاند گرہن سے پہلے کسی کو تبدیل کرنے یا کسی نئے اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے حکومتیں گئی ہیں، اس کے لیے اور بڑے مسئلے ہیں اور بڑے پہلے سے چل رہے تھے مسئلے۔ خان صاحب کی اپنے کرتوت جو تھے، ان کی جو اپنی حرکتیں تھیں، ان کی وجہ سے سارا کچھ ہوا نا، ورنہ جتنی محبتوں کے ساتھ، بلکہ اندھا دھند محبت کے ساتھ، آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ صاحب خود فرماتے تھے کہ ہم اس کی محبت میں پاگل ہوئے ہوئے تھے، اندھے ہوئے ہوئے تھے، اور ایگزیکٹلی اندھے ہوئے ہوئے تھے ان کی عمران خان کی محبت میں، اگرچہ اس کی ریزنز اور بھی تھیں، وہ صرف عمران خان کی محبت نہیں تھی، وہ اپنا ان کا ایک پلان تھا کہ وہ جو مین پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کو مار دینا، ان کو بند کر دینا، ان کو ختم کر دینا، اس کی جگہ پہ یہ 1 پارٹی سسٹم لے کر آنا، اور اس عمران خان جیسے کٹ پتلی کی صورت میں ساری چیزوں پہ کنٹرول رکھنا، اس قسم کا اور لمبا چوڑا پروجیکٹ تھا، لیکن بہرحال عمران خان کو انہوں نے کندھوں پہ اٹھایا ہوا تھا اور سب کچھ زیر زبر کرتے ہوئے، سب کچھ روندتے ہوئے، آر ٹی ایس بٹھاتے ہوئے اور پتہ نہیں لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہوئے اور عدلیہ کو بھی استعمال کرتے ہوئے، سب کچھ کر کے وہ عمران خان کو لے آئے تھے، لیکن وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے آؤٹ ہو گئے، سب نے دیکھ لیا، اب تو وہ سارا کچھ ہمارے سامنے ہے، اور اب ان کا مستقبل کیا ہوگا یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ اب الیکشن بھی ہونا ہے، الیکشن کی انفارمل اناؤنسمنٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ 28 جنوری کو ہوگا، تو وہ تو آیا کھڑا ہے، 28 جنوری تو تاریخ بہت قریب ہے، اتنی دور نہیں ہے، تو پی ٹی آئی کا اور پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان صاحب کا کیا مستقبل ہوگا، یہ بار بار سوال ہوتا ہے ہر پروگرام میں کہ وہ کہیں آپ کو نظر آتے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہوگی، وہ حصہ لے سکیں گے الیکشن میں، آزاد ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو میرا خیال ہے ویسے تو ان کا آزاد ہونا ہی بڑا مشکل ہے، جس قسم کے کیسز ہیں، اصل میں 9 مئی کر کے انہوں نے ایک ایسا گڑھا کھودا ہے جس سے وہ باہر نکل نہیں سکتے، تو وہ تو ہے، لیکن ان کے مستقبل کے بارے میں ظاہر ہے بار بار سوالات ہوتے ہیں۔ تو این ڈی یو میں چند دن پہلے آرمی چیف موجود تھے، وہاں کوئی 100 کے قریب لوگ تھے، میں نے پہلے بھی اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا آپ سے، اس کی مزید تفصیلات آئی ہیں، وہاں پہ جب مستقبل کے حوالے سے پاکستان کے بات ہو رہی تھی تو آرمی چیف، موجودہ آرمی چیف جناب عاصم منیر نے بات کی، انہوں نے کہا جی ظاہر ہے اکانومی کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ایس آئی ایف سی کام کر رہی ہے اور یہ سب چیزوں کے لیے سینرجی چاہیے اور یہ تقریباً کوئی 1 سال کا وقت چاہیے ہمیں ان لاک کرنے کے لیے، چیزوں کو ایکسپلور کرنے کے لیے اور معیشت کو سنبھالنے کے لیے اور ایک ٹریک پر لانے کے لیے اتنا ٹائم چاہیے، تو ان کا جتنا ٹائم ہمارے پاس ابھی ہے نگران حکومت کی صورت میں اس میں ہم کام کر رہے ہیں، جب اس کے بعد الیکشن کے بعد حکومت آ جائے گی تو پھر نئی حکومت جو ہے
وہ اس پر آ جائے گی، ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائے گی. یہ کہ انہوں نے کہا آپ کو اچھا اس میں وہ تھے سول سوسائٹی کے لوگ بھی ہوتے ہیں، صحافی بھی کچھ ہوتے ہیں، اور فوجی آفیسرز بھی ہوتے ہیں، سویلین آفیسرز بھی ہوتے ہیں، مختلف شعبۂ زندگی سے لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا آپ کو بہت سے لوگ ملیں گے جو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو کہیں گے کہ وہ پاکستان جو ہے سری لنکا بن سکتا ہے. ویسے آپ کو یاد ہے نا یہ کون کہتا تھا؟ عمران خان صاحب اور ان کی پوری پارٹی، کہ پاکستان سری لنکا بن جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا، ڈوب جائے گا. اور نہ صرف یہ کہتے تھے بلکہ اس کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی پاکستان کو دیوالیہ کرانے کی. تو آرمی چیف سے جب یہ بات ہو رہی تھی، آرمی چیف نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی بات کہے تو آپ اس کو جواب دیں کہ مائی فٹ، اور گیٹ لاسٹ کہیں اس کو. مطلب کتنا کلیئر ان کا خیال ہے کہ وہ گروپ جو ہے جو اس اینگل کے ساتھ چل رہا ہے، جو پاکستان کے بارے میں یہ سوچ رکھتا ہے، انہیں کیا جواب دینا ہے. یہ وہ بڑے کلیئر ہے اس حوالے سے. اچھا، اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے شوکت ترین صاحب جو تھے، وہ صوبائی وزرائے خزانہ کو فون کر کے کیا کہہ رہے تھے؟ وہ فون کال ریکارڈ ہو گئی تھی نا، کہ آپ جو ہے آئی ایم ایف کو خط لکھیں کہ جناب انہیں پیسے نہ دیں. مطلب پاکستان سے غداری، پاکستان سے دشمنی، پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے. وہ صوبائی وزیر خزانہ، وہ جھگڑا صاحب انہیں پوچھ رہے تھے کہ سر یہ کوئی اس کے خلاف تو نہیں ہو جائے گا، پاکستان کے مفاد کے خلاف؟ تو انہوں نے آگے سے کیا کمال کا ان کا جواب تھا، شرم آنی چاہیے، ویسے انہیں ڈوب مرنا چاہیے. انہوں نے کہا وہ دیکھیں نا، وہ بھی تو حکومت بھی تو جو ہے نا وہ عمران خان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے. تو اگر عمران خان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، ان کا خیال یہ تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کا کہ اگر عمران خان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو پھر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتے تھے. یہ وہ لوگ جو تھے جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان میں خانہ جنگی چاہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان میں قتل و غارت اور بد امنی اور ہنگامے چاہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کی فوج میں بغاوت چاہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کے فوج کے جونیئر آفیسرز کو سینئر آفیسرز کے خلاف اکسا رہے تھے. لیکن ان کی یہ ساری کوششیں اور یہ ساری سازشیں جو پیک پر پہنچی تو وہ 9 مئی تھا. وہ بغاوت کی جو پیک تھی نا، جو انہوں نے پوری کوشش کی، وہ 9 مئی تھا اور وہ ناکام ہو گیا. جتنا کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا. جی ایچ کیو میں انٹر ہو گئے، کور کمانڈر ہاؤس میں انٹر ہو گئے، آگ لگا دی، ایئر بیسز پہ اٹیک کر لیا، اور دیگر تنصیبات جو تھیں ادھر اٹیک کیا. یہ سارا کچھ کر لیا اور فائنلی ناکامی کا منہ دیکھنے کے بعد اب قانون کو فیس کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں کو اب آج کل ذرا ہوتی ہے تھوڑی سی نا، میں وہ کیا لفظ استعمال کروں، ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ جناب وہ پرانی باتوں پہ مٹی ڈالیں جی، بھول جائے، آگے چلیں. 9 مئی کو نہیں بھولا جا سکتا. اس سے پہلے بھی بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں. ہاں، پی ٹی وی کے پروگرام میں مطیع اللہ جان صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی تو بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں پاکستان میں، تو اب ایک ہو گیا تو اس کو بھی ہم بھول کر آگے چلیں. نہیں سر، یہ بھولنا مشکل ہے. اگر پہلے کوئی غلط کام ہوا ہے تو یہ اس کی بنیاد نہیں ہے کہ اب بھی ویسے ہی غلط کام کرنا ہے. اگر اس سے پہلے ہونے جو پی ٹی آئی والے جو کچھ کر رہے تھے، جو حرکتیں پہلے کرتے رہے تھے، اگر وہ جو آپ کو یاد ہے پی ٹی وی پر حملہ، پارلیمنٹ پر حملہ، پھر اس کے بعد یہ مئی کے واقعات، یہ ساری چیزوں پہ اگر کارروائی ہوتی مناسب طریقے سے تو شاید یہ 9 مئی کا واقعہ نہ ہوتا. اور میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ 9 مئی کے واقعات کو بھول جائیں، مٹی ڈال دیں، ان پر بھی کیس ہونے چاہیے. ان کو بھی ان کے ساتھ ہی شامل کر کے اکٹھے ٹرائل کر لیں ایک دفعہ، اور عدالتوں کے ذریعے فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور کرے. اور دنیا کو کوئی ملک اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اس بد امنی کی، اس دہشت گردی کی، اس شر پسندی کی کوئی دنیا کا ملک اجازت نہیں دیتا. جتنا مرضی شور میں چلے جائیں، یو این میں چلے جائیں، ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشنز میں چلے جائیں، اس بات کی کوئی ملک، کوئی ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دے گی جو انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. تو ان سب کو قانون کو فیس کرنا چاہیے. اور باقی جو آرمی چیف نے کہا اکانومی کے حوالے سے اور باقی جو دیگر چیزیں ہیں وہ موجودہ حکومت نے بھی دیکھنی ہے. اور اگر واقعی نئی حکومت آ رہی ہے، یعنی الیکشن ہو رہے ہیں، تو پھر پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے مستقبل میں پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. شکریہ.